अस्सलाम वालेकुम। नावल अनकबूत बाय नूर राजपूत की ये किस्त नंबर 40 है। फजर अपने कमरे में थी जहाँ एक गहरी खामोशी छाई हुई थी जो उसके अंदर के तूफ़ान से बिल्कुल बरअक्स थी। वो ढीले ढाले कपड़ों में वॉशरूम में दाखिल हुई जहाँ दीवार गिर आईने के सामने खड़ी मुँह हाथ धो रही थी। ठंडे पानी के छींटे उसके चेहरे पर पड़ रहे थे जो उसके अंदर की बेचैनी को किसी हद तक कम करने की कोशिश में थे। जैसे ही उसने मुंह धोने के बाद आंखें खोलीं उसे एक ज़ोरदार झटका लगा। उसकी बेसाख्ता चीख उभरी, एक ऐसी चीख जो खौफ, अजियत और बेबसी का इम्तिजाज थी। आईने में उसके ऐन पीछे उसका अपना अक्स उभर रहा था, एक खौफनाक भयानक अक्स। हाथ में ब्रॉन्ज का खून से लथपथ मुजस्मा थामे उसके कपड़ों पर खून के छींटे, चेहरा और बाल खून आलूद। वो बिल्कुल वैसे ही खड़ी थी जैसे उस लाश के पास जिसे उसने अपनी जान बचाने के लिए मार दिया था। अदालत ने उसे रिहा कर दिया था। कानून की नज़र में वो बेगुनाह थी, मगर उसके अपने अंदर के अफरियत कभी कभी उसकी कमज़ोरियों को, उसके माजी के तारीक तरीन लम्हों को उसके सामने ला खड़ा करते थे। वो इस तकलीफ़ से कभी बाहर नहीं निकल सकती थी। वो सिंह को दोनों हाथों से मजबूती से थामे खड़ी थी। उसके हाथ लरस रहे थे, जिस्म पसीने से शराबूर था। ये मंजर उसके लिए एक जिंदा हकीकत था, एक ऐसा ज़ख़म जो कभी मनमल नहीं हो सकता था। उसने आंखें मीच लीं ज़ोर से, जैसे वो उस भयानक सच्चाई को अपनी नज़रों से ओझल करना चाहती हो। कुछ देर बाद जब उसने आंखें खोलीं तो पीछे कुछ नहीं था। आईना साफ था, उसका अक्स मामूल के मुताबिक दिखाई दे रहा था। ये सिर्फ एक वहम था, एक अजियतनाक फरेब जो उसके जहन ने दबाव के आलम में तख्लीक किया था। वो जब दबाव का शिकार होती थी तो उसकी सारी अजियतें और सारी तकलीफ़ें उसके सामने आन खड़ी हो जाती थीं। वो वक्ती तौर पर भूल जाती थी कि वो मनार की CEO थी। उसने कम उम्री में अपनी मेहनत और लगन की बदौलत अपना नाम, अपनी पहचान बनाई थी। वो एक कामयाब बाअसर ख़ातून थी, मगर डिप्रेशन ऐसी ही बीमारी है जो हमारे जहन से सारी अच्छी यादें छीन लेता है और हमें अजियत के तपते सहरा में भटकने के लिए छोड़ देता है। ये बीमारी उसके जहन पर एक गहरे साए की तरह छाई हुई थी जो उसे कभी कभी उसकी कामयाबियों से बेखबर कर देती थी और सिर्फ उसके ज़ख्मों को नुमायाँ करती थी। वो वॉशरूम से बाहर निकल आई। उसकी सांसें अभी भी तेज़ थीं, दिल सीने में ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मेज़ पर रखे टिशू डब्बे से टिशू निकालकर उसने चेहरा साफ किया। घड़ी पर नज़र पड़ी, रात के 12 बज रहे थे। फिर उसने कमरे के आईने में अपना वजूद देखा, साफ सुथरा चेहरा और सूजी हुई आंखें। वो शदीद थकान का शिकार थी, मगर एक बिजनेसमैन या वुमन कभी सुकून की नींद नहीं सो पाता। मसले चारों जानिब से उन्हें घेरे रखते हैं और उस वक्त उसे पीछे अपनी गर्दन और गर्दन के निचले हिस्से में शदीद दर्द का एहसास हो रहा था। ये दर्द उसे आज हर चीज़ से ज़्यादा महसूस हो रहा था। आज का दिन उसे उस दिन की याद दिला रहा था जब अरसल के बाप ने उसे धक्के दे कर निकाला था। जब उसने विलियम से कोर्ट मैरिज की थी, अम्मा ने उसे बेलन से मारा था और अब्बा मर गया था। दिल को उसने समझा लिया था। अरसल का धोखा, अम्मा की मार, ये सब उसने भुला दिया था, मगर अम्मा की दी गई चोट कभी पीछा नहीं छोड़ पाई थी। अगर वो ज़्यादा काम कर लेती या ज़्यादा देर बैठी रहती, ख़ास तौर पर सर्दियों में, उसके जिस्म पर लगी ये चोट खूब असर करती। उसे हर लम्हा अपनी बेबसी और माजी की तकलीफ़ याद दिलाती। उसने लाइट बंद की, कमरे में एक मध्यम सा लैंप रोशन किया। उसकी रोशनी कमरे में एक उदास सा माहौल पैदा करने लगी। वो बिस्तर पर नीम लेट गई, लिहाफ गर्दन तक ओढ़ लिया, जैसे वो दुनिया की तमाम तकलीफ़ों से ख़ुद को छुपाना चाहती हो। आज उसे अब्बा याद आ रहा था, पता नहीं क्यों, पर वो अक्सर याद आता था। उसने कभी जाहिर नहीं किया था, मगर माँ बाप की सारी दी तकलीफ़ें एक जानिब और उनसे मोहब्बत एक जानिब थी। उस वक्त वो ना मलका मलऊन थी, ना मनार कंपनी की CEO और ना मशहूर कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर। वो एक आम सी लड़की थी, एक आम सी बेटी जिसका बाप मर गया था और जिसे अपना बाप याद आ रहा था। वो अकेली थी, उसका कोई वली नहीं था। उसने अपनी जान बचाने के लिए एक जान ले ली थी। ये सोचें उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। वो नॉर्मल सी ज़िंदगी जिसकी उसने कभी ख्वाहिश की थी, वो उसे शायद ही कभी मिल पाती। उसकी हेज़ल रंग की आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं, जिन्हें वो हथेली से रगड़ते हुए आंखें बंद करके लेट गई। जाने कितनी देर सोचें उसे खाती रहीं और फिर पता नहीं कब वो सो गई। उसका थका हारा वजूद गहरी नींद की आगोश में चला गया, जहाँ शायद कुछ देर के लिए उसे उसकी अजियतों से छुटकारा मिल सके।
اگلی صبح اس کے عفریت نے اسے کندھے سے پکڑ کر اٹھا دیا تھا۔ رات والے جذبات غائب تھے۔ رات والی کمزور لڑکی ایک بار پھر دم توڑ گئی تھی۔ سڑک پر گاڑیاں رواں دواں تھیں اور ابر آلود موسم نے فجر کے موڈ کو بہتر کر دیا تھا۔ وہ خود ڈرائیونگ کرتے ہوئے آفس جا رہی تھی کہ اس کی نظر گردیزی ٹیکسٹائل کے سامنے والے بس اسٹاپ پر پڑی۔ بس اسٹاپ کے پیچھے کافی دور گردیزی ٹیکسٹائل کھڑی چمک رہی تھی۔ فیکٹری جل گئی تھی مگر ہیڈ آفس ویسا ہی تھا۔ ایک لہجے کو اسے لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ وہی بس اسٹاپ، وہی سناٹا اور وہی تنہائی۔ آج یہاں ایک لڑکی اکیلی بیٹھی تھی، سفید لباس میں ملبوس، بالکل اسی طرح بے حس و حرکت جیسے سالوں پہلے وہ بیٹھی تھی۔ فجر کے ذہن میں ماضی کے دھندلے نقش ابھر آئے۔ وہ لمحہ جب وہ زندگی سے مایوس ہو کر خود کو ختم کرنے چلی تھی، اور اگر ولیم نہ ہوتا تو آج وہ زندہ نہ ہوتی۔ فجر نے ایک نظر ڈالی اور پھر شیشے جیسی صاف سڑک پر اپنی گاڑی آگے بڑھا لی۔ یہ انڈسٹریل علاقہ تھا جہاں ویرانی اور سناٹا قدم جمائے ہوئے تھا۔ چند ہی گاڑیاں دکھائی دیتی تھیں جو تیزی سے گزر جاتیں۔ کچھ دور جا کر اس کی گاڑی رک گئی۔ فجر کچھ دیر گاڑی میں بیٹھی سوچتی رہی۔ اس کا دل عجیب کشمکش میں مبتلا تھا۔ بالآخر اس نے گہرا سانس لیا اور گاڑی سے باہر نکل آئی۔ مالٹے رنگ کی زمین کو چھوتی فراک میں اس کی رنگت دمک رہی تھی۔ گلے میں اسکارف تھا اور چشمہ بالوں میں جما لیا تھا۔ وہ قدم قدم چلتے ہوئے بس اسٹاپ تک پہنچی اور اس لڑکی سے کچھ فاصلہ رکھ کر بیٹھ گئی۔ لڑکی کے گھنگریالے بال کندھوں پر بکھرے تھے اور وہ یوں بیٹھی تھی جیسے سانس بھی نہ لے رہی ہو۔ اس کے برعکس فجر اپنے پروکار انداز میں بیٹھی تھی، کمر سیدھی، گردن اونچی۔ اس کی شخصیت میں ایک مضبوطی اور وقار جھلک رہا تھا۔ فجر نے ایک نظر اس لڑکی پر ڈالی اور پھر آسمان کی طرف دیکھا۔ موسم کی اداسی اور لڑکی کی حالت نے اس کے اندر کا پرانا زخم تازہ کر دیا تھا۔ پھر وہ گویا ہوئی۔ عربی کہاوت ہے کہ اگر تم مرنا چاہتے ہو تو خود کو سمندر میں پھینک دو، تو تم دیکھو گے کہ تم خود کو بچانے کی کوشش کر رہے ہو۔ تب تم جانو گے کہ تم خود کو نہیں مارنا چاہتے، بلکہ تمہارے اندر کوئی شے ہے جسے تم مارنا چاہتے ہو۔ لڑکی نے آواز سن کر سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں گہری اداسی اور تھکن تھی۔ ختم کرنا چاہتی ہو؟ کس چیز کو؟ اپنی زندگی کو یا اپنے اندر کی اس کیفیت کو جو تمہیں پریشان کر رہی ہے؟ میں اپنے اندر کی رائٹر کو مارنا چاہتی ہوں، پر وہ مرتی ہی نہیں ہے۔ شہد رنگ آنکھوں والی فلک نے تعصب سے جواب دیا۔ اس نے فلک کی طرف دیکھا اور پھر ایک دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، 3 سال سے زائد عرصہ پہلے میں یہیں بیٹھی تھی، حالات سے تنگ آ کر مر جانا چاہتی تھی۔ تب مجھے ایک شخص نے کہا تھا کہ سالوں بعد جب تم ایک اچھی زندگی جی رہی ہوگی تب تمہیں اپنے اس فیصلے پر ہنسی آئے گی۔ ابر آلود آسمان تلے بس اسٹاپ پر فلک نے فجر کو دیکھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں ایک سوال تھا اور گھنگریالے بال چہرے پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ خوبصورت تھی مگر اس حسن پر مایوسی کی گرد جمی ہوئی تھی۔ فجر کی بات نے اسے چونکا دیا تھا، جیسے کسی نے اس کے اندر کے تار کو چھیڑ دیا ہو۔ پھر اس کی آواز سنائی دی، ہر کوئی تمہارے جیسا بہادر نہیں ہوتا کہ اپنی جان بچانے کے لیے کسی حد تک چلا جائے۔ فلک نے دھیمی، تقریباً سرگوشی جیسی آواز میں کہا۔ فجر نے چونک کر اسے دیکھا۔ تم مجھے جانتی ہو؟ فجر معراج کو کون نہیں جانتا؟ فلک کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی جو فوراً غائب ہو گئی۔ اور تم کون ہو؟ میں فلک عالمگیر ہوں اور یوں ہی دنیا سے چلی جاؤں گی بنا اپنا خواب پورا کیے۔ فجر کے کان کھڑے ہو گئے۔ یہ نام اس نے سنا تھا۔ آج کل اس مصنفہ پر متنازع کتاب لکھنے پر کافی تنقید چل رہی تھی، جس نے لڑکیوں کی پہچان اور حقوق پر زور دیا تھا۔ یہ نام ادبی حلقوں اور سوشل میڈیا پر چھایا ہوا تھا۔ فلک عالمگیر یعنی مصنفہ فلک عالمگیر؟ فجر کی آنکھوں میں ستائش ابھری۔ ہاں وہی جو بے بس ہے اور کچھ نہیں کر سکتی۔ فلک نے ہلکا سا سر ہلایا۔ فجر نے غور سے اسے دیکھا۔ تو تم یہاں بیٹھی ہو کیونکہ تم اپنے اندر کے رائٹر کو مارنا چاہتی ہو؟ اسے تعصب ہوا۔ ایسے رائٹر کا کیا فائدہ جو کچھ نہ کر سکے، جو معاشرے میں بگاڑ پیدا کرے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے فجر کو دیکھا۔ اور تم نے لوگوں کی باتوں کو سچ مان لیا؟ فجر نے حیرت سے سوال کیا۔ اور کیا کروں، ہر طرف سے تنقید، دھمکیاں، میرا پبلشر بھی پیچھے ہٹ رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے میں نے غلطی کی یہ سب لکھ کر۔ فلک نے اپنی گھنگریالے بالوں کو انگلیوں سے سہلاتے اپنے اندر کی تکلیف مٹانی چاہی۔ فجر نے پرسکون مگر پختہ لہجے میں کہا، غلطی تم نے نہیں کی، غلطی اس معاشرے کی ہے جو سچ سننے کو تیار نہیں۔ تم نے لڑکیوں کو ان کی پہچان یاد دلائی، ان کے حقوق کی بات کی، یہ غلط نہیں ہے؟ لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ ہے۔
اس کی قیمت معصوم لڑکیاں چکا رہی ہیں، اس نے کرب سے کہا، اور تم یہ سب چھوڑ کر یہاں بیٹھی ہو۔ فجر نے اپنی کمر مزید سیدھی کی، اس کی آواز میں اب کھلا چیلنج تھا۔ تمہاری کتاب نے ہزاروں لڑکیوں کو آواز دی، کیا تم انہیں بیچ راستے میں چھوڑ دو گی؟ تم اتنی بزدل نہیں لگتی ہو۔ میں تھک گئی ہوں، میں مزید لڑ نہیں سکتی، فلک نے سر جھکایا۔ لڑنا تو پڑتا ہے ہر اس شخص کو جو کچھ نیا کرنا چاہتا ہو، کچھ مختلف سوچنا چاہتا ہے۔ تمہاری تحریر نے اگر معاشرے میں آگ لگا دی ہے تو سوچو کہیں کچھ غلط ضرور ہے، اور تم اسے چھوڑنا چاہتی ہو؟ یہ تو خودکشی کرنے سے بھی مشکل ہے۔ فلک خاموش رہی۔ وہ جتنی الجھن، کشمکش اور جس قدر تکلیف کا شکار تھی، یہ وہی جانتی تھی۔ کچھ دیر بعد فجر کی آواز پھر ابھری، اگر رائٹنگ چھوڑ رہی ہو تو ابھی مر جاؤ، میں یہ نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس کے لہجے میں گہری وارننگ تھی۔ فلک نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اور اگر بریک لے رہی ہو تو منار ضرور آنا، شاید تمہیں ہمت مل جائے۔ اس نے ایک آخری نظر فلک پر ڈالی، جس کی آنکھوں میں اب بھی حیرت تھی۔ فجر اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر اپنے پروکار انداز میں واپس اپنی گاڑی کی طرف چل دی۔ فلک یوں ہی حیران اور ساکت بیٹھی رہ گئی۔ اس کے ذہن میں فجر کے الفاظ گونج رہے تھے، جیسے کسی نے سوئی ہوئے جذبات کو جگا دیا ہو۔ وہ اپنے آفس میں پاور کرسی پر بیٹھی تھی۔ سامنے ڈیزائنز کے خاکے پھیلے تھے، مگر اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ کافی دیر تک آفس میں گہرا سناٹا چھایا رہا، پھر اس نے فون اٹھا کر ولی کا نمبر ملایا۔ کم ان، باس جیسا حکم دے کر اس نے فون بند کر دیا۔ کچھ دیر بعد وہ دروازے پر دستک دیتا اندر داخل ہوا۔ جی بولیں۔ وہ اس کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ سلطنت کلیکشن کی پیکیجنگ پر کیا فائنل ہوا ہے؟ فجر نے براہ راست کام کی بات کی۔ میں نے رپورٹس آپ کے ڈیسک پر رکھ دی ہیں، اس نے روکھے پن سے جواب دیا۔ فجر نے گہرا سانس لیا، یہ لہجہ اسے اور بھی غصہ دلا رہا تھا۔ صرف رپورٹ رکھ دینے سے بات ختم نہیں ہو جاتی۔ کیا تم نے ان رپورٹس کو دیکھا ہے؟ تمہیں کوئی اعتراض نہیں، کوئی رائے نہیں؟ میری رائے کی اب کیا ضرورت ہے میڈم؟ آپ کو تو ہمیشہ اپنی ہی ضد پوری کرنی ہوتی ہے۔ جس طرح سلطنت کلیکشن کا فوٹو شوٹ ہوا، میری ساری رائے دھری کی دھری رہ گئی۔ اس کی آواز میں کڑواہٹ تھی۔ یہ سنتے فجر کی آنکھوں میں غصے کی چمک ابھری۔ تو اب بھی وہ بات تمہارے دل میں بیٹھی ہے۔ میں نے اپنا کام کیا اور تم ایک چھوٹی سی بات کا بتنگڑ بنا رہے ہو۔ وہ کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ چھوٹی بات؟ اس نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں اب سرد پن تھا۔ میں نے آپ کو اس حویلی کی خستہ حالی اور وہاں کے خطرات کے بارے میں تفصیل سے بتایا تھا۔ میں نے کہا تھا یہ ہماری ماڈلز اور عملے کے لیے محفوظ نہیں ہے، لیکن آپ نے سنی انسنی کر دی۔ یہ صرف میری رائے نہیں، یہ ہماری ذمہ داری کا معاملہ تھا۔ فجر کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر گویا ہوئی۔ اس کے الفاظ زہریلے تھے۔ میں نے سوچا تھا کہ تم پروفیشنل ہو، جو کام کہہ دیا جائے وہ بس کر دیا جائے، اپنی ذاتی رائے کو بیچ میں نہ لایا جائے۔ میری ذاتی رائے نہیں تھی میڈم، وہ پیشہ ورانہ خدشات تھے۔ اس نے اپنی آواز کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی۔ میں نے آپ کو اس جگہ کے بارے میں تمام حقائق بتائے تھے، لیکن آپ کو صرف اپنی مرضی کرنی تھی۔ آپ کی انا آپ کے فیصلے پر غالب آ گئی۔ فجر کے چہرے کی رنگت بدلی۔ میری انا؟ تمہاری انا تو آسمان چھو رہی ہے۔ اس دن کے بعد سے تم نے مجھ سے بات کرنا بند کر دیا، جیسے میں نے کوئی ذاتی توہین کر دی ہو۔ اس کی خاموشی پتہ نہیں کیوں اتنی چبھ رہی تھی۔ میں نے صرف اپنے اصولوں کی پاسداری کی ہے، ولی نے کہا۔ جب میری بات کی کوئی قدر نہیں تو پھر خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ نخرہ تو آسمان چھو رہا تھا۔ اب تم اس حد تک جاؤ گے کہ میرے کام میں بھی مدد نہیں کرو گے؟ ولی نے ایک لمحے کو اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ زیادہ سوچ رہی ہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، بلایا تو آپ نے بھی مجھے نہیں۔ فجر کی آنکھیں پھیلی۔ محترم، ابھی پچھلی رات ہی میں آپ کو اپنے ذاتی کام سے لے کر گئی تھی، بھول گئے؟ آواز دھیمی مگر تیز تھی۔ جی مجھے یاد ہے۔ وہ یوں ہی ڈھیٹ بنے کھڑا رہا۔ فجر نے چند لمحے اسے دیکھا۔ یوں تو یوں ہی صحیح، اب وہ اسے پروفیشنل طریقے سے ہی نپٹے گی۔ اس نے ولی کو جانے کا کہا، جو بنا کچھ کہے کمرے سے نکل گیا، اور پھر فون اٹھا کر HR کال ملائی۔ اب انہیں کچھ ہدایات دے رہی تھی۔ فجر نے اسٹوڈیو سے نکلتے ہی اپنا سیل فون کان سے ہٹایا۔ دن بھر کی گہما گہمی اور میٹنگز نے اسے تھکا دیا تھا، مگر اس کے قدموں میں پھر بھی ایک خاص قسم کا عزم تھا۔ وہ اپنے دفتر کی طرف بڑھ رہی تھی، جہاں ڈھیروں فائلیں اور نامکمل پروجیکٹس اس کا انتظار کر رہے تھے۔ کوریڈور میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی، اور دور کہیں سے ٹیلی ویژن پر چلتی خبروں کی آواز آ رہی تھی۔ اس کی نظریں اچانک بائیں جانب پڑیں، جہاں لفٹ کے بالکل سامنے روحی کھڑی تھی۔ وہ آج پھر منار میں گھوم رہی تھی، اپنے خیالات کی دنیا میں مگن۔ فجر نے اسے کئی بار یہاں دیکھا تھا۔ روحی اسے پہلے سے بھی زیادہ دبلی پتلی لگ رہی تھی۔
اس کے بال پہلے سے بھی زیادہ چھوٹے اور رنگت زرد ہو چکی تھی، جیسے زندگی کا سارا رنگ اس میں سے نچڑ گیا ہو، لیکن اس کے وجود سے وہ چمک اور اس کی باتوں سے وہ کھنک نہیں گئی تھی۔ روحی نے فجر کو دیکھتے ہی ایک شرارتی سی مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی، ایک عجیب سی معصومیت جو اس کے ناتواں وجود سے مطابقت رکھتی تھی۔ روحی کو فجر سے جانے کیا انسیت تھی، وہ اسے دیکھتے ہی لپک کر اس کی جانب آئی۔ ہیلو فجر آپی، کیسی ہیں؟ اس کی آواز میں ایک خاص قسم کی چہک تھی۔ فجر نے ایک دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، میں ٹھیک ہوں۔ فجر کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح سنجیدگی طاری تھی، مگر روحی کو اس کی عادت ہو گئی تھی۔ اس نے اپنا سر جھٹکا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ آپ ہمیشہ اتنی سنجیدہ کیوں رہتی ہیں؟ آپ کو کبھی ہنسی نہیں آتی؟ فجر نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ہلکا سا مسکرا دی۔ ذہن کئی پروجیکٹس میں الجھا ہوا تھا۔ ابھی لیگل ٹیم نے اسے بتایا تھا کہ ایک کمپنی جس کے ساتھ 2 پروجیکٹس تھے اور جن پر انہوں نے ہرجانے کا کیس کیا تھا، وہ پروجیکٹ جاری رکھنے پر مان گئی تھی، جبکہ باقی 2 کمپنیاں ٹف ٹائم دے رہی تھیں۔ وہ ہم پر الٹا لیگل ایکشن لینے کی دھمکی دے رہے ہیں، جنید نے قدرے سنجیدگی سے بتایا۔ تو آپ لوگ اس سے نپٹے، لیگل ٹیم کو کس لیے رکھا ہے؟ وہ میٹنگ میں یہ بات واضح کرائی تھی کہ وہ لوگ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ میں آپ کو ایک لطیفہ سناؤں؟ روحی کی آواز پر وہ چونک کر واپس لوٹی۔ ایک بار ابا کو بجلی کا جھٹکا لگا، وہ ہسپتال گئے اور ڈاکٹر نے پوچھا کیا ہوا؟ ابا نے کہا میں نے ہاتھ لگایا تو مجھے جھٹکا لگا۔ ڈاکٹر نے کہا تو پھر دوبارہ لگایا کیوں؟ ابا نے کہا میں نے سوچا شاید یہ ایک ہی بار لگتا ہے۔ اس کے سنانے کا انداز اتنا ڈرامائی تھا کہ وہ دھیما سا مسکرائی۔ آپ کو ہنسی نہیں آئی؟ اس نے چلتے چلتے گردن آگے گرا کر فجر کے چہرے کی طرف دیکھا۔ ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے، وہ ایسے ہی گھومتی پھرتی تھی، ہاتھ پیچھے باندھ کر جیسے کوئی بادشاہ اپنی سلطنت میں۔ چلیں ایک اور سناتی ہوں، یقیناً یہاں ایک مزید لطیفہ ہے۔ ایک چور ایک بینک میں داخل ہوا اور بولا پیسے ہاتھ پر دو یا موت کا جھٹکا۔ بینک کے مینیجر نے جواب دیا پیسے ہاتھ پر دو، موت کا جھٹکا ہمیں ہر روز ملتا ہے۔ اس بات پر وہ مزید ہنستی، ہونٹوں کے درمیان لکیر پھیل گئی، کچھ دیر پہلے والا دباؤ زائل ہونے لگا۔ آپ ہنس رہی ہیں؟ روحی کو حیرت ہوئی۔ چلے اور سناتی ہوں۔ ایک بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے صدقہ دیا کرو، اس سے بلا ٹلتی ہے۔ اس پر شوہر بے ساختہ بولا کہ اچھا پھر تمہارے ابا نے کوئی بہت بڑا صدقہ دیا ہوگا جو ان کی ٹل گئی اور میرے سر پڑ گئی۔ لڑکی پٹھان سے، میری امی کو تم بہت پسند آئے ہو۔ پٹھان شرماتے ہوئے بولا کچھ بھی ہو پر ہم شادی تم سے ہی کرے گا، خالہ سے بولو ہم کو بھول جائے۔ وہ نان سٹاپ سناتے جا رہی تھی اور فجر ہنستی گئی۔ روحی اسے ہنستے دیکھ خوش ہو رہی تھی۔ ایک پہلوان کی ٹانگ نیلی ہو گئی، حکیم کے پاس گیا، اس نے معائنہ کر کے بتایا زہر پھیل رہا ہے، ٹانگ کاٹنی پڑے گی۔ 3 دن بعد پہلوان کی دوسری ٹانگ بھی نیلی ہو گئی، دوبارہ حکیم کے پاس گیا، اس نے کہا یہ بھی کاٹنی پڑے گی۔ اس طرح اس کی دونوں ٹانگیں کاٹ کر پلاسٹک کی لگا دی۔ چند دن بعد پلاسٹک کی ٹانگیں بھی نیلی ہو گئیں۔ وہ دوبارہ حکیم کے پاس پہنچا، اس نے معائنہ کیا اور کہا اب سمجھ آئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہاری دھوتی کا رنگ اتر رہا ہے۔ استاد نے پوچھا اگر تمہارے دوست کو 200 کی ضرورت ہو اور تمہارے پاس 500 کا نوٹ ہو تو تم وہی نوٹ اس کے حوالے کرتے ہو تو وہ کتنے پیسے واپس کرے گا؟ شاگرد کچھ بھی نہیں۔ استاد تم حساب کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ شاگرد سر آپ ان بغیرتوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ اس بار اس کا ابھرنے والا کہکا بے ساختہ تھا۔ سٹاپ! اس نے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ اپنی ہنسی پر قابو پاتے اسے چپ کرنے کو کہا۔ روحی اس بار خاموش ہو گئی، وہ اسے دیکھے گئی۔ روحی کی موجودگی اسے عجیب سا سکون دیتی تھی، اس کی باتیں، اس کا ہنسی مذاق، سب کچھ فجر کے اندر کے دکھ کو کچھ لمحوں کے لیے بھلا دیتا۔ وہ دونوں اب اس کے آفس کے باہر کھڑی تھیں۔ آپ ہنستے ہوئے اچھی لگتی ہیں، اس نے شرمیلے لہجے میں فجر کی تعریف کی جس نے بے ساختہ روحی کو دیکھا۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ فجر کو وہ پہلے سے زیادہ کمزور محسوس ہو رہی تھی، اس پر روحی کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی، چہرے پر ایک رنگ آ کر گزرا اور چہرہ سپاٹ ہو گیا، جبکہ آنکھیں جیسے زخموں سے بھر گئیں۔ وہ کئی پل اسے سپاٹ نگاہوں سے دیکھی گئی، فجر اس کی پل پل بدلتی رنگت دیکھ رہی تھی۔ کیا آپ کو کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ آپ کے جسم میں زہر ہے جو آپ کو ختم کر رہا ہے مگر آپ کچھ نہیں کر سکتے؟ یہ سوال ایسا تھا کہ فجر ٹھٹک کر رک گئی۔ اس نے حیرت سے روحی کو دیکھا جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو۔ فجر نے پہلی بار اس پر غور کیا۔ روحی کا چہرہ سپاٹ تھا لیکن اس کی آنکھوں میں کرب کا ایک سمندر تھا۔ فجر نے اس کے بازو پر نظر ڈالی جہاں ہلکے نیلے نشان ابھرے ہوئے تھے۔ تب فجر کو ایک شدید احساس ہوا کہ روحی ٹھیک نہیں تھی۔ اس کی زرد رنگت، نکاہت، وہ نیلے نشان،
یہ سب ایک ہی کہانی بیان کر رہے تھے، اور سچ تو یہ تھا روحی کو بلڈ کینسر تھا۔ پچھلے 2 سالوں سے وہ اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہی تھی۔ فجر اسے بس دیکھتی رہ گئی۔ اس کے ذہن میں اپنی ماضی کی ایک بھیانک یاد نے اپنے پنجے کاٹ دیے تھے۔ وہ زہر، وہ اماں ابا کی آوازیں، وہ موت کے کنارے کھڑی فجر، سب کچھ ایک جھٹکے میں تازہ ہو گیا۔ کیا آپ کو کبھی ایسا لگا ہے؟ روحی نے اسے پتھر کا بت بنا دیکھ کر دوبارہ سوال کیا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی گہرائی تھی۔ فجر نے نفی میں گردن ہلائی۔ نہیں، اس کی آواز حلق میں ہی اٹک گئی۔ روحی نے ایک دکھ بھری مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا اور پھر کہا، آپ کو میرا یہاں آنا برا تو نہیں لگتا؟ مجھے نہیں پتا میں کب مر جاؤں گی، حالانکہ میں مرنا نہیں چاہتی، پھر بھی میں اپنی بچی ہوئی زندگی یہاں آپ سب کے ساتھ، خاص طور پر آپ کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ مجھے یہاں آنا اچھا لگتا ہے، مجھے یہاں حوصلہ ملتا ہے۔ 15 سالہ روحی کس قدر سنجیدگی سے یہ سب کہہ رہی تھی کہ فجر اپنی جگہ جم گئی۔ وہ یوں ہی کھڑی رہی، اس کی آنکھیں روحی کے اس پاٹ چہرے پر جمی تھیں۔ روحی نے مزید کچھ کہا مگر فجر اسے سن نہیں پائی۔ اس کا دماغ جیسے سن ہو چکا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ فجر کوئی جواب نہیں دے رہی تو وہ مڑ کر آہستہ آہستہ واپس چل دی۔ جب فجر یکدم اس بھیانک خیال سے جاگی تو اس نے فوراً اندر داخل ہوتے دروازہ بند کر لیا، جیسے وہ کسی خوفناک یاد سے بھاگ رہی ہو۔ روحی نے جو پوچھا تھا وہ اسے کہیں دور پیچھے کھینچ لے گیا تھا۔ وہ اپنی کرسی پر براجمان تھی مگر اس کا ذہن فائلز کے انبار سے کہیں دور اپنے ماضی کی تاریک گلیوں میں بھٹک رہا تھا۔ 16 سال کی وہ معصوم فجر، جسے دنیا کی ہر بات ایک کھلتی کلی کی مانند لگتی تھی۔ میٹرک امتحانات کے بعد زندگی کے نئے باب کھلنے والے تھے، مگر پھر ایک پراسرار بیماری نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ دن بدن کمزور ہوتی چلی گئی، جسم میں نکاہت ایسی کہ اٹھنا بیٹھنا محال۔ اس کا گداز رنگ پیلا پڑنے لگا تھا، آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے ابھر آئے تھے اور سانس کی ہر ڈور جیسے بوجھل ہو چکی تھی۔ اسے محلے کے ڈاکٹر کو دکھایا گیا، سرکاری اسپتال لے گئے، انہوں نے دوا دے دی جو اسے دی جانے لگی۔ اماں ہر صبح اسے دوا دیتی ہیں اور اس کے بعد ایک گلاس دودھ، یہ کہہ کر کہ اس سے طاقت آئے گی، مگر طاقت آنے کی بجائے فجر اندر ہی اندر کھلتی چلی گئی۔ اس کا نحیف وجود اب محض ہڈیوں کا ڈھانچہ دکھائی دیتا تھا، بالوں میں خشکی اور چہرے پر چھائیاں پڑنے لگیں۔ پھر ایک دن جو اس کی زندگی کا سب سے خوفناک لمحہ تھا، وہ برآمدے میں چارپائی پر لیٹی نیم غنودگی میں تھی۔ اس کے منہ کا ذائقہ عجیب سا ہو رہا تھا۔ اچانک کھانسی کا دورہ پڑا۔ جیسے ہی اس نے کھانسا، اس کے ہاتھ پر خون کا ایک لوتھڑا گرا۔ خون اس کے اپنے منہ سے۔ نکاہت زدہ وجود اپنے ہاتھ کو خون سے بھرا دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھٹ گئیں۔ اماں، ابا، وہ چلائی مگر آواز حلق میں ہی پھنس کر رہ گئی۔ اس کے اندر ایک چیخ مچی ہوئی تھی جو باہر نہیں آ پا رہی تھی۔ دہشت سے ساکت پھٹی نگاہیں لیے وہ بمشکل چارپائی سے اٹھی۔ ہر قدم پر اس کے پیر لڑکھڑا رہے تھے۔ وہ کسی طرح اماں ابا کے کمرے کی طرف بڑھی۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولنا چاہا، مگر اندر سے آتی سرگوشیوں نے اس کے ہاتھ وہیں روک دیے۔ آوازیں دھندلی تھیں مگر کچھ صاف لفظ سنائی دے رہے تھے۔ میں یہ مزید نہیں کر سکتی منار کے ابا، مجھ سے مزید نہیں ہوگا، میں اسے اپنی آنکھوں کے سامنے تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ اماں کی آواز تھی بھرائی ہوئی، جیسے وہ رو رہی ہوں۔ یہ تو کرنا ہوگا، ابا کی آواز سنائی دی، پتھریلی اور سرد۔ اگر اسے ہم نے آج نہیں مارا تو کل سب مارے جائیں گے۔ وہ منار کے نقش قدم پر چلے گی، وہ برا سایہ اسے ڈھونڈتا ہوا آئے گا اور پھر ایک جنگ چھڑ جائے گی، وہ تباہی لائے گی۔ فجر کی سماعتوں پر جیسے برف گر گئی تھی۔ منار اور جنگ، تباہی، یہ سب کیا تھا؟ وہ معصوم ہے، وہ جنگ کیسے چھیڑے گی؟ اسے کچھ نہیں پتا۔ اماں کی آواز میں کرب تھا۔ معصوم کیسے ہے وہ؟ ابا کی آواز میں سختی بڑھ گئی تھی۔ ایک لڑکے نے ذرا سی آواز کیا کسی، اس کا سر پھاڑ دیا۔ وہ لوگ کیس کرنا چاہتے ہیں۔ سوچو وہ ابھی سے ایسی ہے، بڑی ہو کر کیا بنے گی؟ وہ اس نے اپنے لیے کیا، ہر لڑکی کو کرنا چاہیے، مگر اسے یوں پل پل مارنا، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ اماں کی بھرائی آواز ابھری۔ اسے مرنا ہوگا ورنہ سب برباد ہو جائے گا، ابا کا لہجہ حکمیہ تھا۔ وہ ہماری بچی ہے، ہم اسے کیسے مار دیں؟ فجر کے پیروں تلے زمین اور سر کے اوپر سے آسمان غائب ہو گیا تھا۔ اس کا دماغ چکرانے لگا۔ یہ اس کے ماں باپ تھے، وہ بیمار نہیں تھی، اسے بیمار رکھا جا رہا تھا، آہستہ آہستہ مارا جا رہا تھا۔ اس کی روح جیسے اس کے جسم سے پرواز کر گئی ہو۔ اس کا وجود ایک بے جان لاش کی طرح دروازے سے لگا تھا۔
اس کے ماں باپ کو اس سے اتنی نفرت کیوں تھی؟ وہ مزید ایک لفظ نہیں سن پائی، اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ اس کے حواس رفتہ رفتہ شل ہوتے جا رہے تھے۔ وہ واپس اپنی چارپائی پر آ کر یوں لیٹ گئی جیسے اس میں جان ہی نہ ہو۔ آنکھوں سے آنسو نہیں بہہ رہے تھے، اس نے جسمانی تکلیف پر رونا بند کر دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف کی جگہ خالی پن آ چکا تھا۔ اگلے دن سے جب اماں اسے دودھ کا گلاس دیتی، وہ جانتی تھی کہ اس میں آرسینک کا وہ مہلک زہر ملا تھا جو ہڈیوں میں اتر کر رگ رگ میں سرایت کر کے انسان کو اندر ہی اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ ایسا زہر جو رفتہ رفتہ جگر اور گردوں کو مفلوج کرتا، خون کی خلیوں کو تباہ کرتا اور بالآخر انسان کو تڑپا تڑپا کر موت کی آغوش میں دھکیل دیتا ہے۔ اس زہر کے اثرات میں جسم میں درد، متلی، الٹیاں، اسہال اور سب سے بڑھ کر منہ سے خون آنا شامل تھا۔ فجر کو یہ سب بخوبی محسوس ہو رہا تھا، مگر اس نے کبھی احتجاج نہیں کیا۔ وہ خاموشی سے زہر ملا دودھ پی جاتی، اس کی نگاہیں شکوہ کناں ہوتی۔ ایک عجیب سی خالی سی کیفیت لیے وہ اپنی ماں کو دیکھتی رہتی مگر کچھ نہ کہتی۔ اس کی خاموشی میں گہرا زخم تھا، ایک ایسا درد جو کبھی بھر نہ سکتا تھا۔ اور پھر آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہوتی گئی۔ شاید انہوں نے زہر دینا بند کر دیا تھا۔ اس کی نکاہت کچھ کم ہوئی، خون آنا بند ہو گیا، مگر اس حادثے نے اسے اندر سے بدل کر رکھ دیا تھا۔ وہ 16 سالہ فجر مر چکی تھی، اس کی جگہ ایک سخت جان پتھر دل فجر نے لے لی تھی۔ اس نے بہت کوشش کی کہ وہ اپنے اماں ابا سے نفرت نہ کرے، وہ ان سے پیار سے بات کرے، مگر یہ زخم اتنا گہرا تھا اور اس کا زہر اتنا پھیل گیا کہ اس کی زبان کے ذریعے باہر نکلنے لگا۔ آج اس واقعے کو گزرے 9 سال سے زائد عرصہ گزر چکا تھا، مگر فجر آج تک اس کی تکلیف نہیں بھولی تھی اور شاید ہی کبھی بھول پاتی۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا اور رئیس گروپ کا ہیڈ آفس گہری تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ چاندنی رات کی سیاہی میں اس کی بلند و بالا ساخت ایک پر اسرار ہیولے کی طرح کھڑی تھی۔ اس عظیم و شان عمارت کی سب سے بالائی منزل رئیس کے نام تھی، جہاں اس کا آفس تھا۔ باقی تمام منزلیں تو تاریکی میں گم تھیں، لیکن رئیس کے آفس والی منزل کی چند کھڑکیوں سے ایک مدھم سنہری روشنی چھن کر باہر آ رہی تھی۔ لاہور کی پرسکون رات رئیس اورنگزیب کے لیے آنے والے طوفان سے بالکل بے خبر تھی۔ اس کا جیولری امپائر آج تاریخ رقم کرنے والا تھا۔ جنوبی افریقہ کی گراہم ٹریڈنگ کمپنی سے منگوائے گئے 2.5 ارب مالیت کے انمول ہیرے، جو اس کے نئی پریمیم کلیکشن ڈارک سٹار کی بنیاد تھے۔ یہ ہیرے براہ راست علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے اس کے انتہائی محفوظ والٹ تک پہنچائے جانے تھے۔ ہر چیز منصوبہ بندی کے مطابق تھی۔ اس سارے سیکیورٹی آپریشن کی نگرانی خود عروضہ جمال کر رہی تھی۔ وہ اپنے آفس میں ایک بڑی مانیٹر سکرین پر ہر حرکت کو براہ راست دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں تیکھی تھیں اور ہاتھ میں پکڑی کافی کا کپ دھیرے دھیرے ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ رات کے ٹھیک 2 بجے ایک بلیک آرمرڈ وین جس پر رئیس کا لوگو نمایاں تھا ایئرپورٹ کے کارگو ٹرمینل سے نکلی۔ اس وین کو 8 تجربہ کار اور ہائیلی ٹرینڈ سیکیورٹی گارڈز کی سیکیورٹی حاصل تھی۔ ان میں سے 4 وین کے اندر ہیروں کے تابوت کے ساتھ تھے، جبکہ 4 2 اسکارٹ گاڑیوں میں آگے اور پیچھے تھے۔ وین میں ٹاپ سیکرٹ GPS ٹریکر اور جیمر پروف کمیونیکیشن سسٹم نصب تھا، جسے عروضہ خود مانیٹر کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ہر لمحے بدلتے گرافکس کی روشنی پڑ رہی تھی اور اس کی بھویں ہلکی سی تناؤ میں تھیں، جبکہ بھوری رنگت گہری دکھائی دے رہی تھی۔ قافلہ 1 گھنٹے تک شہر کی سنسان سڑکوں پر بغیر کسی رکاوٹ کے چلتا رہا۔ اس کا روٹ انتہائی خفیہ تھا اور GPS مسلسل سگنل مل رہا تھا۔ عروضہ کے دل میں اطمینان کی ایک لہر دوڑ رہی تھی۔ یہ ہیرے ان کے حریفوں کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ثابت ہونے والے تھے، بلکہ یہ ہیرے پاکستانی جیولری کی تاریخ کو بدلنے والے تھے۔ اور پھر وہ لمحہ آ گیا۔ قافلہ جیسے ہی شہر کے نواحی علاقے میں ایک ویران انڈر پاس سے گزرا، مانیٹر پر GPS سگنل اچانک ڈراپ ہو گیا۔ 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں وین کا مقام غائب ہو گیا۔ عروضہ کی آنکھیں تیکھی ہو گئیں۔ اس نے فوراً مائک اٹھایا۔ کیا ہوا؟ سگنل کیوں کٹا؟ اس کی آواز میں ایک ہلکی سی لرزش تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ ادھر انڈر پاس میں وین نے ابھی آدھا راستہ ہی طے کیا تھا کہ اس کے بالکل سامنے ایک بڑا کنٹینر ٹرک اچانک سڑک کے بیچوں بیچ آ کر پورا روڈ بلاک کر گیا۔ سیکیورٹی گارڈز نے فوراً بریک لگائی۔ پیچھے سے آنے والے اسکارٹ گاڑی بھی رک گئی۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوا کہ انہیں سنبھلنے کا موقع نہ ملا۔ سب اپنی اپنی پوزیشن لیں، ایک سیکیورٹی گارڈ کی آواز گونجی، مگر اس سے پہلے کہ وہ مکمل الرٹ ہوتے،
انڈر پاس کی تاریکی سے سفید لباس میں ملبوس 20 سے 25 نقاب پوش افراد نمودار ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں صرف چھوٹے ہتھیار نہیں تھے بلکہ لیزر کٹرز اور جدید ترین ٹیکنالوجی کے آلات بھی تھے۔ یہ کوئی عام چور نہیں تھے، یہ ماہرین تھے، کسی اعلیٰ درجے کے منظم گروہ کا کام۔ ان کو مت مارو، ہیرے چاہیے بس، ایک نقاب پوش کی آواز گونجی جو شاید ان کا لیڈر تھا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی سرد مہری تھی۔ حملہ آوروں نے بجلی کی تیزی سے اسکاٹ گاڑیوں پر دستی بم پھینکے جو نان لیتھل مگر شدید بے ہوشی پیدا کرنے والے تھے۔ ایک ہی پل میں آگے اور پیچھے کی اسکاٹ گاڑیوں کی گارڈز بے ہوش ہو کر گر گئے۔ آرمرڈ وین کے اندر بیٹھے گارڈز کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ گھیر لیے گئے ہیں۔ انہوں نے اندر سے فائرنگ شروع کر دی مگر نقاب پوشوں نے کوئی جوابی فائر نہیں کیا بلکہ فوراً وین کی چھت پر جمپ کیا۔ ان کے پاس ایسے آلات تھے جو کسی بھی آرمرڈ وین کو چند سیکنڈ میں کاٹ سکتے تھے۔ ایک نقاب پوش نے لیزر کٹر کا بٹن دبایا، چنگاریاں اڑیں اور چھت پر دائرہ بننا شروع ہو گیا۔ عروضہ کے آفس میں مانیٹر پر اب بھی کوئی سگنل نہیں تھا۔ اچانک اس کے سب سے ذہین اسسٹنٹ نے مانیٹر پر ایک اور سکرین کھولی۔ کان میں لگے بلوٹوتھ سے اس کی آواز ابھری، میڈم عروضہ، شہر کے تمام سیکیورٹی کیمروں کا نظام بھی جیم ہو چکا ہے۔ عروضہ کے چہرے پر خوفناک غصہ نمودار ہوا۔ اس نے اپنی مٹھی اتنی زور سے بھینچی کہ اس کے ناخن ہتھیلی میں چبھ گئے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میرے سسٹم کو کون ہیک کر سکتا ہے؟ اس کی آنکھوں میں وحشت ابھر آئی۔ یہ صرف چوری نہیں، یہ ایک چیلنج تھا۔ انڈر پاس میں وین کی چھت کاٹ لی گئی تھی۔ نقاب پوش اندر کودے اور براہ راست ہیروں کے تابوت پر پہنچے۔ سیکیورٹی گارڈز نے بھرپور مزاحمت کی مگر ان کی تعداد اور ہتھ کنڈے حیران کن تھے۔ 2 گارڈز کو سائلنسر لگی گولیوں سے مارا گیا۔ ایک گارڈ نے آخری کوشش میں تابوت کو بچانے کی کوشش کی مگر اسے بھی ایک نقاب پوش نے پہلو میں چاقو گھونپ کر گرا دیا۔ اس کے منہ سے خون بہنے لگا۔ نقاب پوشوں نے تابوت نکالا، اسے کھولا اور اندر موجود ہیروں کے تھیلوں کو نکال کر اپنے تھیلوں میں ڈالا۔ یہ کام انہوں نے 30 سیکنڈ سے بھی کم میں کیا۔ باہر انڈر پاس کے دونوں کناروں پر نصب خاص قسم کے جنریٹرز کو بند کر دیا گیا جو GPS جیمرز اور سیکیورٹی کیمرہ جامرز کا کام کر رہے تھے۔ جیسے ہی ہیرے ان کے قبضے میں آئے، تمام نقاب پوش دوبارہ تاریکی میں غائب ہو گئے۔ کنٹینر ٹرک بھی فوراً وہاں سے ہٹ گیا۔ چند ہی لمحوں میں انڈر پاس دوبارہ خاموش ہو گیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ پیچھے رہ گئے تو صرف بے حس و حرکت لاشیں، بے ہوش گارڈز اور خالی آرمرڈ وین۔ عروضہ کے مانیٹر پر اچانک GPS سگنل بحال ہو گیا مگر اسکرین پر نظر آنے والا منظر اس کے دماغ کو معوف کر گیا۔ وین کھڑی تھی، اس کی چھت غائب تھی اور 4 لاشیں اس کے اندر پڑی تھیں۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ عروضہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے چہرے پر کوئی رنگ نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں صرف اور صرف خون کی سرخی تھی۔ یہ صرف چوری نہیں تھی، یہ رئیس کی طاقت، اس کی ذہانت اور ان کی انا پر ایک تھپڑ تھا۔ اس کی برسوں کی محنت پر سوالیہ نشان تھا۔ یہ کون تھا؟ کس کی ہمت ہوئی رئیس اورنگزیب کی چیز کو چھونے کی؟ کس نے عروضہ جمال کے نظام کو توڑا؟ اس لمحے عروج کے اندر کا پیشہ ورانہ غضب پوری شدت سے جاگ اٹھا۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے بعد رئیس کا کیا رد عمل ہوگا۔ یہ محض ایک چوری نہیں، ایک جنگ کا اعلان تھا اور عروضہ اس جنگ میں سب سے آگے ہوگی۔ عروضہ کے مانیٹر پر سگنل بحال ہوتے ہی رئیس اورنگزیب کے پرائیویٹ آفس میں قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلے ہلکی سی بے یقینی تھی، پھر دہشت اور آخر میں خالص شیطانی غضب ابھرا۔ اس کا چہرہ جو ہمیشہ پرسکون اور پر اعتماد رہتا تھا اب غصے کی شدت سے سرخ پڑ رہا تھا۔ عروضہ، کیا یہ مذاق ہے؟ اس کی آواز گرجی۔ اس میں ایک ایسی غیر معمولی تیزی تھی جو عروضہ نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ GPS کیسے کٹ گیا؟ سیکیورٹی کیمرے کیسے جیم ہو گئے؟ تمہارے 8 بہترین گارڈز کہاں ہیں؟ عروضہ جو خود بھی صدمے میں تھی، اس نے بمشکل اپنے آپ کو سنبھالا۔ باس، مجھے یقین نہیں آ رہا یہ کیسے ہوا۔ ایسا لگتا ہے جیسے انہوں نے کسی انتہائی جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہے۔ ہمارے سسٹم کو مکمل طور پر بائی پاس کیا گیا ہے۔ عین اسی لمحے رئیس اورنگزیب نے اپنی میز پر پڑا کرسٹل کا گلاس اٹھایا اور اسے پوری طاقت سے دیوار پر دے مارا۔ شیشے کے ٹکڑے بکھر گئے اور اس کے ساتھ ہی اس کی غضب کا لاوا پھوٹ پڑا۔ مجھے یہ فضول باتیں نہیں سننی عروضہ، مجھے بتاؤ میرے ہیرے کہاں ہیں؟ میرے ڈارک سٹار کہاں ہیں؟ اس کی آواز میں ایسی شدت تھی کہ عروضہ کو ایک لمحے کے لیے لگا جیسے آفس کی دیواریں لرز رہی ہوں۔ تمہیں معلوم ہے نا ان ہیروں کا مطلب کیا تھا؟ وہ محض ایک بزنس ڈیل نہیں تھی، وہ میری عزت تھی، میرا ویژن تھا۔
رئیس اورنگزیب کے لیے ہیرے محض قیمتی پتھر نہیں تھے، وہ اس کی زندگی کا، اس کی روح کا، اس کی پہچان کا اٹوٹ حصہ تھے۔ اس کے لیے ہیرے عشق تھے، جنون تھے، اور اس کی عظمت کا عملی ثبوت تھے۔ ہر کٹا ہوا پہلو، ہر چمکتی سطح، ہر نایاب رنگ اسے اپنی جانب کھینچتا تھا۔ ان پتھروں کی آب و تاب میں اسے اپنی محنت، اپنا ہنر اور اپنی بے پناہ ذہانت کا عکس نظر آتا تھا۔ اس کے لیے ہیرے اس کے اندرونی ڈارک لارڈ کی جھلک بھی تھے۔ جس طرح ایک ہیرا بے عیب ہونے کی وجہ سے بے پناہ دباؤ اور تراش کا عمل برداشت کرتا ہے، اسی طرح رئیس اورنگزیب نے بھی اپنی زندگی میں آنے والے دباؤ اور مشکلات کو اپنی طاقت اور تیزی میں بدلا تھا۔ ہیروں سے اس کا عشق، اس کے قابو اور کمال پسندی کی عکاسی بھی کرتا تھا۔ مختصر، ہیرے اس کا عشق تھے۔ اس نے مانیٹر کی طرف دیکھا جہاں خالی وین اور لاشیں پڑی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا، اس کی سانسیں تیز ہو گئیں، سینہ غصے سے پھولنے لگا۔ انہوں نے مجھے للکارا ہے، میری سلطنت پر وار کیا ہے، یہ کوئی معمولی چوری نہیں ہے۔ وہ آہستہ آہستہ چلنے لگا، اس کے قدموں میں ایک خوفناک بھاری پن تھا۔ یہ کسی عام انسان کی ہمت نہیں کہ رئیس اورنگزیب کے راستے میں آئے اور زندہ بچ جائے۔ وہ کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا جہاں سے لاہور کی روشنیاں نظر آ رہی تھیں۔ اس کی آنکھیں اب پہلے سے بھی زیادہ تاریک اور سرد ہو چکی تھیں۔ دل دھڑکنے کی آواز کانوں تک سنائی دے رہی تھی۔ لگتا ہے دشمن نے میری خاموشی کو میری کمزوری اور میری شرافت کو میری موت سمجھ لیا ہے۔ اس کے ارادوں کی دھمک عروضہ یہاں تک محسوس کر سکتی تھی۔ میرے کئی سالوں کی شرافت نے لوگوں کے ذہنوں پر پردہ ڈال دیا۔ انہیں لگتا ہے ڈارک لارڈ مر چکا ہے۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کی آنکھوں سے نکلتے شعلے پورے شہر کو جلا کر راکھ کر دیں گے۔ ڈارک لارڈ جاگ چکا ہے۔ عروضہ کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس ہوئی۔ اسے رئیس کا یہ روپ پسند تھا، مگر یہ انتہائی خطرناک تھا۔ اس کی بھوری کنپٹی پر پسینہ نمودار ہوا۔ وہ مڑا اور عروضہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی خوفناک چمک تھی جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ یہ میری سلطنت ہے، میرا تخت ہے، اس پر وار کرنا یعنی جنگ۔ اس نے اپنی انگلیوں کو مسلتے ہوئے کہا جیسے کسی کی ہڈیوں کو چٹخ رہا ہو۔ ایک ایسی جنگ جہاں میں انہیں ہر وہ درد دوں گا جو وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کی سلطنت پر وار کرنے والا، اس کی آن پر وار کرنے والا کیسے بچ سکتا تھا؟ شہر کو لاک ڈاؤن کرو، ہر چوک، ہر گلی، ہر کونا چھان مرو۔ مجھے ہر اس شخص کی معلومات چاہیے جو اس رات شہر میں مشکوک لگا، اور مجھے ان کے دماغ میں یہ خوف بھرنا ہے کہ رئیس اورنگزیب سے ٹکرانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں اب صرف ہیروں کا غم نہیں تھا، بلکہ ایک طاقتور دشمن کو مٹا دینے کی پیاس تھی۔ عروضہ جانتی تھی اگلے کئی دن، کئی سال، جب تک ہیرے نہ مل جاتے، جب تک وہ اپنا بدلہ نہ لے لیتا، اس شہر میں صرف اس کے نام کی گونج سنائی دینے والی تھی۔ رات کے بھیانک واقعات کے بعد جب لاہور پر صبح کی پہلی کرن پڑی تو ایسا لگا جیسے شہر کی فضائیں بھی کسی آنے والے طوفان سے واقف تھیں۔ اس صبح کا سورج اپنے ساتھ کوئی خوشخبری نہیں بلکہ ایک ایسی ہولناک خبر لے کر آیا تھا جس نے ہر سو خوف اور بے یقینی پھیلا دی۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن زاہد ملک اپنے ماتحت افسران کے ساتھ ایک ہنگامی میٹنگ کر رہے تھے۔ ان کے چہرے پر شدید دباؤ نمایاں تھا۔ یہ صرف چوری نہیں ہے، یہ رئیس اورنگزیب جیسے آدمی کی انا پر حملہ ہے۔ ہمیں ہر صورت میں مجرموں کو ڈھونڈ نکالنا ہے۔ سی سی ٹی وی فوٹیجز چیک کرو، انڈر پاس کے آس پاس کے تمام کیمروں کو کھنگالو۔ کون سا گروپ اتنی بڑی واردات انجام دے سکتا ہے؟ یہ عام چوروں کا کام نہیں۔ ایک جوان افسر نے آگے بڑھ کر کہا، سر، حیران کن بات یہ ہے کہ اس دوران شہر کے تمام سیکیورٹی کیمروں کا نظام جام رہا، کسی قسم کی ریکارڈنگ نہیں ملی۔ یہ کسی ہائی ٹیک گروپ کا کام ہے۔ ان کی میٹنگ جاری رہی۔ رئیس اورنگزیب کو کون نہیں جانتا تھا۔ صبح 6 بجتے ہی نیوز چینلز کی بریکنگ نیوز نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ رئیس اورنگزیب کے 2.5 ارب کے ہیرے چوری، لاہور میں سنسنی کی ہیڈ لائنز ہر ٹی وی اسکرین پر چمک رہی تھیں۔ یہ کوئی غیر قانونی مال نہیں تھا جسے پولیس سے چھپایا جاتا یا یہ خبر دبانے کی کوشش کی جاتی۔ ایک مقبول نیوز چینل کے اینکر پرسن سنجیدہ چہرے کے ساتھ خبر پیش کر رہی تھی۔ ناظرین، لاہور سے اس وقت کی سب سے بڑی خبر، شہر کے معروف ترین شخصیت رئیس اورنگزیب کے 2.5 ارب مالیت کے ہیرے رات گئے ایک انتہائی منظم انداز میں چرا لیے گئے ہیں۔ یہ واردات رات 2 بجے کے قریب علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے رئیس جیولرز کے والیٹ لے جاتے ہوئے پیش آئی۔ ذرائع کے مطابق حملہ آوروں نے جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کیا اور سیکیورٹی نظام کو مکمل طور پر جیم کر دیا۔
اس واردات میں رئیس اورنگزیب کے 4 سیکیورٹی گارڈز بھی شہید ہو گئے ہیں۔ یہ ایک سوال کھڑا کرتا ہے کہ لاہور جیسے محفوظ شہر میں کس کی اتنی جرأت ہوئی؟ کیا یہ رئیس اورنگزیب کے حریفوں کا کام ہے یا کوئی بین الاقوامی گروہ اس کے پیچھے ہے؟ پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے، لیکن پورے شہر میں ایک عجیب کشمکش اور خوف کا عالم ہے۔ اسی طرح سوشل میڈیا پر بھی طوفان برپا تھا۔ سوشل میڈیا پر #رئیس اورنگزیب ہیسٹ کے نام سے # گھوم رہے تھے۔ رئیس اورنگزیب کے ساتھ ایسا ہو گیا تو ہماری کیا اوقات؟ لاہور اب محفوظ نہیں رہا۔ یہ صرف ہیروں کی چوری نہیں، یہ لاہور کے سیکیورٹی پر سوال ہے۔ ڈارک سٹار واقعی ڈارک ثابت ہوا۔ عروضہ جمال جیسا مائنڈ بھی ہار گیا، اس کا مطلب ہے حملہ بہت ہی زیادہ ہنرمند تھے۔ رئیس اورنگزیب چپ نہیں بیٹھے گا، یہ ایک جنگ کا آغاز ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرنیں بھی پوری طرح سے لاہور پر نہیں پھیلی تھیں کہ جائے وقوع پر پولیس کی بھاری نفری موجود تھی۔ آرمرڈ وین کی چھت اکھاڑ لی گئی تھی جو اس بات کی نشاندہی کر رہی تھی کہ حملہ کتنا شدید تھا۔ گاڑیوں اور وین کے ارد گرد زمین پر خون کے گہرے دھبے تھے جو رات کی خون ریزی کی داستان سنا رہے تھے۔ تھوڑے فاصلے پر پولی ایتھلین شیٹ سے ڈھکی ہوئی 4 لاشیں موجود تھیں۔ یہ مسٹر اورنگزیب کے وہ قابل اعتماد گارڈز تھے جنہوں نے ہیروں کی حفاظت پر اپنی جان دے دی۔ ان کے چہرے خوف اور بے بسی کے تاثرات جمائے ہوئے تھے اور ان کے یونیفارم پر خون کے نشانات واضح تھے۔ ہر لاش کے قریب ایک تجربہ کار پولیس انسپکٹر اپنی ٹیم کے ساتھ باریک بینی سے معائنہ کر رہا تھا، ثبوتوں کو جمع کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہوا میں خون اور نان لیتھل بم کی ہلکی مہک پھیلی ہوئی تھی جو جگہ کو مزید پر اسرار اور پریشان کن بنا رہی تھی۔ ارد گرد موجود لوگ، جن میں پولیس اہلکار، فورنسک ماہرین اور چند تجسس پسند صحافی شامل تھے، سب کے چہروں پر ایک ہی سوال تھا کہ یہ کیسے ہوا؟ یہ کوئی معمولی ڈکیتی نہیں تھی، یہ ایک انتہائی منظم اور بے رحمانہ حملہ تھا جس نے لاہور کے ایک طاقتور شخص کو چیلنج کیا تھا۔ جائے وقوع پر چھایا گہرا سناٹا رات کی دہشت اور خون ریزی کی خاموش گواہی دے رہا تھا۔ یہ صرف ہیروں کی چوری نہیں تھی، یہ رئیس اورنگزیب کی بے عزتی تھی، جبکہ ابھی تک رئیس کا بیان سامنے نہیں آیا تھا۔ فجر اس وقت اپنے آفس میں بیٹھی ٹی وی پر یہ خبر دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب تاثرات تھے۔ موسم ابر آلود تھا، البتہ بارش نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے ایک سادہ سوٹ کے اوپر بلیزر پہنا ہوا تھا اور بال اونچے جوڑے میں بندھے ہوئے تھے۔ بندھے ہوئے بال، لمبی صاف گردن اور کانوں میں چمکتے وہ ٹاپس اس کی نشانی تھے۔ اس نے فون اٹھایا اور کال ہسٹری سے ایک نمبر نکالا۔ یہ رئیس اورنگزیب کا نمبر تھا۔ اس نے فون ملایا، دوسری جانب کال اٹھا لی گئی۔ آج سورج کہاں سے نکلا ہے جو فن کی دیوی کو میری یاد آ گئی؟ رئیس کی طنزیہ آواز گونجی۔ وہیں جہاں سے آپ کے ڈارک سٹار غائب ہوئے ہیں۔ اس نے بھی ترنت جواب دیا، اس کے لہجے میں بھی طنز صاف جھلک رہا تھا۔ مجھے لگا تھا 2.5 ارب کے ہیرے چوری ہونے پر آپ اپنی سلطنت میں ماتم منا رہے ہوں گے۔ یہ سنتے ہی رئیس کا قہقہ گونجا، لیکن اس میں ہنسی کم اور کڑواہٹ زیادہ تھی۔ ماتم؟ ہاں، بالکل ویسی جیسے تم نے اپنی سلطنت پر وار کرنے والے کو جان سے مار کر ماتم کیا تھا۔ میں بھی ویسی ماتم کرنے کی تیاری کر رہا ہوں۔ ایسا زہریلا جواب تھا کہ فجر نے اسے کال پر خود کو لعنت بھیجی۔ میرے ہیرے محض پتھر نہیں، وہ میرے ڈارک سٹار ہیں اور انہیں مجھ سے دور رکھنے کی ہمت کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کی خاموشی پر وہ مزید گویا ہوا۔ آپ کی یہ بڑی بڑی باتیں تو ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں، لیکن 2.5 ارب کی چوری کو محض پتھر کہنا آپ کی مالی حالت پر تو ایک طنز ہے۔ تمہیں کیا پتہ نادان لڑکی میری مالی حالت کیا ہے؟ وہ محظوظ ہوا۔ یہ چوری نہیں، چیلنج تھا، اور جو لوگ مجھے چیلنج کر رہے ہیں وہ بھول چکے ہیں کہ میں کیا ہوں۔ میرے ہیرے، میرے ڈارک سٹار کوئی زیادہ دیر اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ تو کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ کو واپس مل جائیں گے، یا یہ بھی آپ کے پچھلے دعووں کی طرح محض ایک خالی خولی وعدہ ہے؟ 2.5 ارب کی ہیرے کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ یقین نہیں، علم ہے، اس نے ٹھوس لہجے میں جواب دیا۔ میں انہیں ڈھونڈ نکالوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے تمہاری جیسی چھوٹی سوچ رکھنے والوں کی مدد ہی کیوں نہ لینی پڑے۔ یہ ہیرے میری میراث ہیں، میری پہچان۔ اس نے فجر پر جان بوجھ کر طنز کیا۔ اب مجھ سے مدد مانگنے لگے؟ فجر نے ناک چڑھائی۔ آپ جیسے ڈارک لارڈ اتنے بے بس ہو گئے؟ بے بس نہیں، ہوشیار ہوں، رئیس نے کہا۔ ہر وہ راستہ اپناؤں گا جو میرے ڈارک سٹارز تک لے جائے، اور یہ صرف ایک چوری نہیں تھی، ایک پیغام تھا۔ کچھ بزدل لوگوں نے بھیجا ہے جو سمجھتے ہیں وہ میری طاقت کو للکار سکتے ہیں۔ تو کیا آپ ان بزدلوں کے نام بھی جانتے ہیں، یا ڈارک لارڈ کو صرف باتیں بنانی آتی ہیں؟
فجر نے طنز کیا۔ وقت آنے پر سب سامنے آ جائے گا، فن کی دیوی، رئیس نے غصے کو دباتے ہوئے کہا۔ اب تم نے میرا حال پوچھ ہی لیا ہے، کچھ اپنے بارے میں بھی بتاؤ، یا تمہارے پاس کوئی نیا ڈرامہ نہیں ہے سنانے کو یا کرنے کو؟ اس کی بات سن کر فجر نے گھڑی پر نظر ڈالی۔ ابھی کے لیے مجھے بس یہی جاننا تھا کہ آپ ہیروں کی چوری کے بعد بھی اتنے ہی مغرور ہیں جتنے پہلے تھے۔ رئیس بے ساختہ ہنسا۔ فکر نہ کرو، میں اتنی آسانی سے ٹوٹنے والا نہیں، اور ویسے بھی ابھی تو بہت سے ہیرے ڈھونڈنے باقی ہیں، شاید تم بھی ان میں سے کسی ایک کے پیچھے بھاگ رہی ہو۔ شاید آپ بھول گئے ہیں میں ہیروں کی شیدائی نہیں، بیسٹ آف لک۔ اس نے فون بند کر دیا۔ کال ختم ہو گئی اور فجر نے فون واپس رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی طنز کے ملے جلے تاثرات تھے۔ وہ جانتی تھی کہ رئیس اورنگزیب کا یہ دعویٰ محض دھمکی نہیں بلکہ ایک وعدہ تھا، اور اس وعدے کے پیچھے ایک خطرناک کہانی چھپی تھی۔ اتنا تو وہ جانتی تھی، وہ اپنے ہیرے ڈھونڈ نکالے گا، لیکن اس کا ذہن ابھی تک 2.5 ارب پر اٹکا ہوا تھا، یعنی ڈارک سٹار ایک بڑا پروجیکٹ تھا۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر سر جھٹک کر ریسیپشن پر کال ملائی۔ ولی کہاں ہے؟ وہ آج اسے نظر نہیں آیا تھا۔ وہ ابھی تک نہیں آئے، دوسری جانب سے جواب دیا گیا۔ فجر کی بھویں سکڑ گئیں، وہ دن بدن مشکوک ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے کریڈل واپس رکھ دیا اور پھر HR کال ملائی۔ یس میم، یہ عالیہ تھی، نئی HR۔ سارا جا چکی تھی، جلد اس کی شادی تھی، اس کی جگہ عالیہ اچھا کام کر رہی تھی۔ آج ولی اورنگزیب کو وارننگ لیٹر جاری کریں، ڈیٹیلز آپ کو پہلے بتا دی تھیں، اس نے قدرے سکون سے کہا اور پھر فون بند کر دیا۔ اوکے جی، تو اس ایپیسوڈ کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ اور رئیس کے ساتھ کیا ہو گیا ہے؟ کون کر سکتا ہے؟ ولی کر سکتا ہے، پر ولی کیوں کرے گا؟ ولی تو اچھا بچہ ہے، ولی تو اپنے الگ سے کاموں میں مصروف ہے۔ اور میں بھی وہ ایک میڈم نئی آئی ہیں نا جن کی انٹری ہوئی ہے، وہ جو بہت خوبصورت ہے وہ جس نے نوٹس بورڈ لگایا ہوا ہے جہاں پہ وہ تکونا بنا کے کھیل رہی ہے، میں بھی اس نے کیا ہو۔ سونیا تو ایسا نہیں کرتی، میں بھی گردیزی نہیں کیا ہو کیونکہ اس نے ان کا اتنا نقصان کرایا تھا، تو میں بھی۔ اور کیا ہوا ہے؟ ہاں، ولی اور ان کی تھوڑی سی ناراضگی چل رہی ہے اور روحی کو بلڈ کینسر ہے، اور فجر کو اس کے ماں باپ مارنا چاہتے تھے۔ یار یہ بھی بات میں اکثر سوچتی تھی کہ فجر کو اپنے اماں ابا پہ دکھ نہیں ہوتا، مطلب وہ ان سے پیار نہیں کرتی، لیکن وہ ان کو ایز اے ذمہ داری صرف سنبھال رہی ہے۔ اس کو اپنے بابا سے بھی پیار نہیں تھا، وہ جب مرنے والے تھے اس کے بابا، تو وہ اپنے بابا کا خیال نہیں رکھتی تھی۔ آپ کو یاد ہے؟ وہ ایسے ان کے پاس بھی نہیں بیٹھتی تھی، بس ایک دفعہ کہہ رہی تھی اپنی اماں کو کہ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ ابا کو، تو وہ اس لیے کیونکہ اس کے اندر دل میں پہلے ہی نفرت ہے اتنی اپنے ماں باپ کے خلاف، وہ اس کو مارنا چاہتے ہیں۔ کیوں مارنا چاہتے ہیں پتہ نہیں، لیکن پھر اس کو بہت دکھ ہوا ہے ان کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، پھر فجر اپنی جگہ صحیح ہے۔ اور کیا ہوا ہے؟ اور روحی کو بلڈ کینسر ہے، ہاں، اور فلک ملتی ہے فجر سے، میں بھی یہ دونوں دوستیں بن جائیں صحیح ہے، مزہ آئے گا پھر تو اور کیا ہوا ہے؟ اور کچھ خاص نہیں ہوا، بس جی اگلی قسط میں ہوتی ہے ملاقات، رکھیں دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔